अच्छा, जिन साथियों का हज या उम्रे पे जाने का इरादा है तो वो इन मसाइल को ज़रूर सुनिए, उनको बहुत फ़ायदा देगी। तो आज हमारा जो सेक्शन है इसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि सफ़ा मरवा की जितने मसाइल हैं वो हम आप लोगों के सामने रखते हैं। इनको आप ज़रूर याद रखें क्योंकि आपके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होगी और आप बहुत बड़े मसाइल से बच सकते हो। देखिए, आप जब तवाफ़ से फ़ारिग हो जाए, तवाफ़ फ़ारिग होने के बाद फिर सफ़ा मरवा साई होती हैं, इसको कहते हैं साई। अब साई का जो रुकन है वो सफ़ा और मरवा के दरमियान होना है। सफ़ा और मरवा ये दो जगह हैं और इनके दरमियान जो जगह है इसको कहते हैं साई। सफ़ा और मरवा के दरमियान चक्कर लगाना, चक्कर काटना, इसको कहते हैं साई। अब अगर इन दोनों के दरमियान में साई आपने नहीं किया बल्कि इधर उधर की मस्जिद हरम में किया या किसी और जगह में आपने किया तो आपकी साई न होगी। इस तरह आपकी जब साई न होगी तो फिर आपका हज जो है वो नाकिस रह जाएगा, आप पर दम वगैरह वाजिब हो जाता है। फिर साई की कुछ शर्तें हैं, याद रखें। अव्वल शर्त यह है कि साई जो है यानी सफ़ा मरवा में चक्कर लगाना, ये ख़ुद साई करना, पहला शर्त यह है कि ख़ुद साई करे। अगरचे किसी के कंधों पर चढ़ के या इस तरह किसी जानवर के ऊपर या किसी सवारी पर सवार होकर करे, लेकिन ख़ुद साई करे। साई में नियाबत जायज़ नहीं है, मतलब आप साई जो के लिए किसी दूसरे आदमी को भेज दे कि आप मेरी जगह पर सफ़ा मरवा में साई करें, नियाबत जायज़ नहीं। मगर ये कि इहराम से पहले कोई शख्स बेहोश हो गया तो उसकी तरफ से दूसरा शख्स साई कर सकता है, बशर्ते कि साई के वक़्त तक वो होश में न आया हो। इसी तरह दूसरी शर्त यह है कि साई जो है पूरा तवाफ़ या अक्सर तवाफ़ करने के बाद हो, ख्वाह तवाफ़ नफली हो और ख्वाह तवाफ़ बहालत पाकी किया हो या नापाकी। अगर कोई शख्स तवाफ़ से पहले या तवाफ़ के 4 फेरे करने से पहले साई करेगा तो ये साई नहीं होगा। यानी कोई आदमी आ गया और अभी तक उसने तवाफ़ नहीं किया कि उसने सफ़ा मरवा की साई की, तो ये साई सही नहीं है। इसी तरह तवाफ़ के अभी 4 चक्कर कंप्लीट नहीं किए कि उसने सफ़ा मरवा पे गया तो ये भी सही नहीं है। और अगर तवाफ़ के 4 फेरे करने के बाद करेगा तो सही हो जाएगा। अगर कोई शख्स मतलब तवाफ़ के 4 फेरे जो हैं ये फ़र्ज़ हैं और 3 जो है वाजिब हैं, अगर किसी ने 4 फेरे तो कर लिए और फिर चला गया उधर सफ़ा मरवा पे तो अब जो है उसका सफ़ा मरवा साई हो जाएगा। तीसरी शर्त ये कि इहराम हज या उम्रे का साई पर मुकद्दम होना। इहराम हज या उम्रा का साई पर मुकद्दम होना। अगर कोई शख्स इहराम से पहले साई करेगा तो सही नहीं होगी। बात समझ आ गई? यानी अभी तक आपने इहराम नहीं बांधा हज का या उम्रे का और आपने सफ़ा मरवा की साई की तो ये सही नहीं होगी। अगरचे तवाफ़ के बाद हो, यानी आपने कपड़ों में तवाफ़ ऐसे तवाफ़ किया और फिर सफ़ा मरवा तो ये सही नहीं होगा। अगरचे तवाफ़ के बाद हो और इहराम का बाकी रहना साई तक ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसमें तफसील है कि अगर हज की साई करता है, ख्वाह कारिन हो या मुतमत्ति हो या मुफरिद, और उकूफ़ अरफा से पहले करता है तो इहराम का होना साई के वक़्त शर्त है। और अगर उकूफ़ के बाद साई करता है, यानी उकूफ़ अरफा के बाद साई करता है तो इहराम का बाकी रहना शर्त नहीं है, मगर वाजिब है। अगर तवाफ़ के बाद हल्क करके साई करे तो दम वाजिब होगा और साई सही हो जाएगी। इसी तरह चौथी शर्त यह है कि सफ़ा से साई शुरू करना और मरवा पर ख़त्म करना है। अगर किसी आदमी ने मरवा से इब्तिदा की
تو یہ پیرا جو ہے شمار نہ ہوگا، بلکہ صفا سے لوٹ کر صفا کی طرف لوٹ کر آئے اور تو سعی شروع ہوگی، اور 7 چکر اس پیرے کے علاوہ کرنے ہوگی جو اس نے مروہ سے شروع کیا تھا۔ وہ مروہ والا جو چکر ہے وہ شمار نہیں ہوگا، بلکہ آپ دوبارہ واپس لوٹ کر صفا پر آ جائے اور صفا سے شروع کر لے، تو یہ صفا سے آپ کی چکر جو ہے شمار ہوں گے 7 چکر۔ اسی طرح اگر اکثر حصہ سعی کرنا، یعنی 7 پیروں میں سے اکثر پیرے کرنا 4 پیرے، اکثر پیرے کرنا، اگر اکثر حصہ نہیں کیا تو سعی نہیں ہوگی۔ سعی کے وقت میں سعی کرنا یہ حج کی سعی کی شرط ہے، یعنی سعی کا وقت ہونا عمرے کی سعی کی شرط نہیں ہے۔ البتہ جو قارن ہو، مطلب حج قارن ہو یا متمتع عمرہ کرے یا متمتع والا عمرہ کرے، تو اس کے عمرے کی سعی کے لیے بھی یہ وقت شرط ہے۔ اور حج کی جو سعی کا وقت حج کے مہینوں کا شروع ہو جانا ہے، حج کے مہینوں کے اندر سعی کرنا شرط نہیں، حج کے مہینوں کے اندر سعی کرنا شرط نہیں، البتہ سعی کو حج کے مہینوں سے مؤخر کرنا مکروہ ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی شخص نے حج کا احرام باندھا، اگر کسی شخص نے حج کا احرام باندھا اور حج کے مہینوں سے پہلے سعی کر لی، کسی شخص نے حج کا احرام باندھا اور حج کے مہینوں سے پہلے سعی کر لی، تو سعی صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ ابھی حج کے مہینے شروع نہیں ہوئے، اور اگر حج کے مہینوں کے ختم ہونے کے بعد کی سعی، مثلا ایام نحر گزرنے پر طواف زیارت کے بعد سعی کی تو صحیح ہو جائے گی، سعی کے صحیح ہونے کے لیے نیت شرط نہیں، اور نہ سعی کے چکروں میں آپس میں اتصال اور پے در پے ہونا شرط ہے بلکہ سنت ہے۔ اور اگر کسی نے متفرق طور سے سعی کی، مثلا 1 چکر روز کر لیا اور 7 روز میں سعی پوری کر لی تو سعی ہو جائے گی، لیکن اگر بلا عذر ایسا کیا تو ازسر 9 کرنا مستحب ہے۔ سعی کا ایسے طواف کے بعد ہونا جو جنابت اور حیض سے پاک ہونے کی حالت میں کیا ہو، سعی صفا سے شروع کرنا، مروہ پر ختم کرنا۔ پیدل سعی کرنا اگر کوئی عذر نہ ہو، عذر ہے تو پھر تو اور بات ہے، لیکن پیدل سعی کرنا یعنی صفا مروہ میں چکر لگانا، اگر بلا عذر کوئی عذر نہیں ہے، کوئی شخص سوار ہو کر سعی کرے گا تو اس پر دم واجب ہوگی۔ یعنی اکثر لوگ ہوتے ہیں وہاں پر جو سائیکل ہوتے ہیں یا وہاں پر جو سواری کے گاڑی ہوتی ہیں چھوٹے چھوٹے، اس میں سوار ہو کر بیٹھ کر اور وہ ادھر جو ہے صفا مروہ کی سعی کرتا ہے، تو یہ جو ہے صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ دم واجب ہوتا ہے، تو اسے بھی آپ نے بچنا چاہیے۔ اسی طرح 7 پیرے پورا کرنا، یعنی 4 پیرے تو فرض ہے، اس کے بعد 3 پیرے واجب ہے۔ اگر کسی نے 3 پیرے چھوڑ دیے تو سعی ہو جائے گی، لیکن ہر پیرے کے بدلے میں نصف سا گندم یا اس کی قیمت مثل صدقہ فطر صدقہ واجب ہوگا، اور یہ صدقہ فطر اسی جو سعودی گورنمنٹ کی طرف سے جو فطرہ ہے صدقہ فطر وہ ادا کرنا ہے۔ ایسے نہیں کہ آپ پاکستان کی قیمت لگائے، یا گندم کی نصف سا گندم یا اس کی قیمت جو ہے وہ اسی سعودی گورنمنٹ میں سعودیہ میں جو قیمت ہوگی وہ ادا کرنا ہے۔ عمرے کی سعی میں عمرے کا احرام آخری سعی تک باقی رہنا، اس طرح صفا اور مروہ کے درمیان پوری مسافت طے کرنا، یعنی صفا سے بالکل ایڑی ملا کر یا اوپر چڑھ کر شروع کرنا، اور مروہ پر جا کر پیر کی انگلیوں کو ملا دینا یا اوپر چڑھ جانا۔ سعی کے لیے جنابت اور حیض سے پاک ہونا شرط اور واجب نہیں ہے، خواہ حج کی سعی ہو یا عمرے کی، البتہ مستحب ہے کہ آپ پاک ہو۔ آج کل اکثر
عمراء اور جلٹن مین لوگ موٹر میں سوار ہو کر بلا عذر سعی کرتے ہیں، ان پر دم واجب ہے اور قصداً بلا عذر ایسا کرنا گناہ ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے سعی کرنے والوں کو موٹر وغیرہ سے سخت تکلیف ہوتی ہے، اس کا گناہ الگ ہے۔ حجر اسود کا استلام کر کے سعی کے لیے مسجد سے نکلنا، حجر اسود کا استلام کر کے سعی کے لیے مسجد سے نکلنا نمبر 2 یہ سنت ہے۔ یہ جو چیزیں میں ابھی بیان کر رہا ہوں یہ سعی کے لیے سنت ہے۔ طواف کے بعد فوراً سعی کرنا، صفا اور مروہ پر چڑھنا سنت، صفا اور مروہ پر چڑھ کر قبلہ روح ہونا یہ بھی سنت ہے۔ سعی کے پیروں کو پے در پے کرنا یعنی درمیان میں رکنا نہیں یہ بھی سنت ہے۔ جنابت اور حیض سے پاک ہونا یہ بھی سنت ہے۔ سعی کا ایسے معتبہ طواف کے بعد ہونا کہ جو پاکی کی حالت میں کیا ہو اور کپڑوں اور بدن اور طواف کی جگہ پر کوئی نجاست نہ ہو اور باوضو بھی کیا ہو۔ اس طرح میلین کے درمیان جبٹ کر چلنا یعنی تھوڑی سے تیز چلنا، اور ستر عورت کا ہونا گو ہر حال میں ستر ڈھانکنا فرض ہے، مگر یہاں زیادہ اہتمام کی ضرورت ہے۔ اگر حج کسی پر فرض ہے اور اس کے ماں باپ بیمار ہیں اور ان کو بیٹی کی خدمت کی ضرورت ہے تو ان کی بلا اجازت حج پر جانا مکروہ ہے، اور اگر ان کو اس کی خدمت کی ضرورت نہیں ہے اور ان کی ہلاکت کا کوئی اندیشہ نہیں ہے تو بلا اجازت جانے کا مضائقہ نہیں، بشرطے کہ راستہ پرامن ہو، اور اگر راستہ پرامن نہیں ہے اور غالب ہلاکت ہے تو پھر بلا اجازت جانا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح دادا دادی نانا نانی ماں باپ کی عدم موجودگی میں مثل ماں باپ کے ہیں، مطلب آپ کے ماں باپ نہیں ہیں، فوت ہو گئے ہیں تو آپ کے دادا دادی نانا نانی یہ ایسا ہے جیسے آپ کے ماں باپ، تو ان کی اجازت بھی ضروری ہے۔ ہاں ماں باپ کے ہوتے ہوئے ان کی اجازت کا اعتبار نہیں ہے۔ اسی طرح حج نفل کے لیے بلا اجازت والدین کے جانا یہ مکروہ ہے، خواہ راستہ معمون ہو، پرامن ہو یا نہ ہو، ان کو خدمت کی ضرورت ہو یا نہ ہو، حج پر جانا پھر مکروہ ہے۔ بیوی یا اولاد وغیرہ جن کا نفقہ اس کے ذمہ ہے، اگر وہ حج کو جانے سے ناخوش ہیں اور ان کا نفقہ ادا کرنے کے لیے بھی کچھ پاس نہیں ہے تو ان کی بلا اجازت جانا مکروہ ہے، لیکن اگر ان کی ہلاکت کا خوف نہیں ہے تو حج کو جانے کا مضائقہ نہیں ہے۔ جن لوگوں کا نفقہ واجب نہیں، اگر وہ ناخوش ہو اور ان کی ہلاکت کا بھی اندیشہ ہو تب بھی حج پر جانے میں کوئی مضائقہ نہیں، جا سکتے ہو۔ چھوٹا بچہ ہے اور کوئی دوسرا اس کو رکھنے والا نہیں تو یہ تاخیر کے لیے عذر ہے، بچہ خواہ اچھا ہو یا مریض ہو۔ حج فرض ہو گیا لیکن تھوڑا سا چلنے کے بعد سانس چڑھ جاتا ہے اور آرام لینے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر تھوڑا سا چلنے کے بعد سانس چڑھ جاتا ہے اور یہی کیفیت رہتی ہے اور سواری اور توشہ موجود ہے تو حج کو مؤخر کرنا جائز نہیں۔ ہاں اگر سواری پر بھی سفر نہ کر سکے تو عذر ہے، پھر تو نہیں جانا چاہیے۔ سفر میں ٹھنڈی ہوا نقصان دیتی ہے اور بلغم وغیرہ جم جاتا ہے
اور ضیق النفس یعنی سانس گھٹنا بھی ہو جاتا ہے تو یہ عذر نہیں ہے۔ اچھا، ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں، اگر کسی شخص کے پاس اتنا بڑا مکان ہے کہ اس کو بیچ کر حج بھی کر سکتا ہے اور چھوٹا مکان بھی خرید سکتا ہے تو اس کا بیچنا ضروری نہیں، اگر بیچ کر حج کرے تو افضل ہے ورنہ ضروری نہیں ہے۔ اور ایک اور مسئلہ، ایک شخص کے پاس اتنا غلہ موجود ہے کہ اس کو سال بھر کے لیے کافی ہے تو اس کو بیچ کر حج کرنا واجب نہیں، ہاں اگر سال بھر سے زائد کے لیے کافی ہے، یعنی ایک سال سے بھی زیادہ کے لیے کافی ہے اور زائد کو بیچ کر حج کر سکتا ہے تو اس کو بیچ کر حج کرنا پھر واجب ہے۔ یعنی آپ کے پاس اتنا غلہ ہے کہ ایک سال تو آپ کا آرام سے گزر سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس اتنا غلہ موجود ہے کہ اگر آپ اس کو بیچ کر حج پر جا سکتے ہو تو پھر اس کو بیچنا جو ہے آپ پر واجب ہے، آپ پر حج فرض ہے، پھر آپ نے اس کو بیچنا ہے اور حج پر جانا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس اتنی زمین مزروعہ ہے کہ اگر تھوڑی سی اسی میں سے فروخت کر دے تو اس کے حج کا خرچہ اور اہل و عیال کا واپسی تک کا خرچہ نکل آئے گا، اور باقی زمین اتنی بچ رہی ہے کہ واپس آ کر اس سے گزارا کر سکتا ہے تو اس پر بھی حج فرض ہے، اور اگر فروخت کرنے کے بعد گزارے کے لائق نہیں تو حج پھر فرض نہیں ہے۔ یعنی آپ کا اتنا بڑا زمین ہے، اگر آپ ان میں سے تھوڑا سا بھی فروخت کر دے، بیچ دے، اور وہ اتنے پیسے ہیں کہ آپ حج پر جا سکتے ہو اور اپنے اہل و عیال کے لیے بھی خرچ اس میں سے اگر چھوڑ دے تو آپ واپسی تک وہ خرچ بھی ان کے لیے کافی ہیں، اور اتنا زمین بھی باقی رہ گیا کہ آپ کا جو ہے اس پر گزارا ہو سکتا ہے تو پھر آپ پر حج فرض ہے، آپ نے حج فرض جو ہے ادا کرنا لازمی ہے۔ ایک شخص کے پاس اتنا مال موجود تھا کہ اس پر حج فرض ہو گیا لیکن اس نے حج نہیں کیا اور پھر فقیر ہو گیا تو اس کے ذمے حج باقی رہے گا، اس کو حج کرنے کی کوشش کرنے کی ضروری ہے، یعنی اب بھی اس نے حج اس پر لازمی ہے، جس طریقے سے بھی ہو کوشش کر لے کہ وہ حج کر لے، کیونکہ اس کے ذمے سے ابھی بھی حج جو ہے ساقط نہیں ہوا۔ اس طرح کسی نے حرام مال سے حج کیا، حرام مال سے حج کرنا حرام ہے، اگر اس نے حج کیا تو جو فرض تھا اس کے ذمے وہ فرض تو ساقط ہو جائے گا مگر حج مقبول نہیں ہوگا، حج قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک شخص پر حج فرض ہی نہیں تھا اور اس نے پیدل حج کر لیا اور حج فرض کی نیت کی یا مطلق حج کی نیت کی تو حج جو ہے وہ فرض ادا ہو گیا، اس کے بعد مالدار ہو جائے گا تو دوبارہ حج فرض نہ ہوگا، لیکن اگر پہلے نفل کی نیت سے حج کیا تھا تو مالدار ہونے پر دوبارہ حج فرض ہو جائے گا۔ اس طرح عورت کے حج کرنے کے لیے کسی دیندار، محرم یا شوہر کا ہونا بھی شرط ہے۔ اگر کوئی محرم موجود نہ ہو یا ہیں لیکن ساتھ جانے کو تیار نہیں، اسی طرح شوہر بھی ساتھ جانے کو تیار نہیں تو حج کو جانا واجب نہیں، اگر حج نہ کر سکی تو وصیت کرنی حج کرانے کی واجب ہوگی اس عورت پر۔ ہاں اگر
عورت پر حج فرض ہو گیا اور محرم بھی ساتھ جانے کے لیے موجود ہیں تو شوہر اس کو حج فرض سے نہیں روک سکتا، کیونکہ اس پر حج فرض ہے اور محرم بھی ہے، تو اب جو ہے شوہر ان کو نہیں روک سکتی۔ ہاں اگر محرم ساتھ نہ ہو یا حج نفل ہو، نفلی حج کے لیے جا رہی ہو، یا اس طرح محرم نہیں ہے ساتھ، تو پھر جو ہے شوہر اس کو روک سکتا ہے۔ ہاں اس طرح اگر عورت نے حج کی نظر مانی تو صحیح ہو گئی، مطلب کسی اس نے ایسے کام کے لیے کہا کہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں حج کروں گی ضرور، تو اس نے نظر مانی تھی، اب تو نظر مانی تو صحیح ہو گئی، لیکن بلا اجازت شوہر کے حج کو نہیں جا سکتی۔ اگر شوہر اجازت نہیں دیتی تو پھر یہ بھی نہیں جا سکتی۔ اگر حج نہ کر سکے، یعنی شوہر نے اجازت نہ دی، تو اپنے مرنے کے بعد جو ہے حج کرانے کی وصیت کر دے۔ ہاں اس طرح عورت کو دوسری عورتوں کے ساتھ بھی بلا محرم کے ساتھ جانا یہ بھی جائز نہیں ہے، یعنی اگر دوسرے محلے کی عورتیں ہیں یا اس طرح کسی ایجنسی میں عورتیں بہت زیادہ ہیں حج پر جا رہی ہیں، تو ان کو بھی ان کے ساتھ جانا بلا محرم کے یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح عورت کے لیے حج کو جانا اس وقت واجب ہے، عورت کے لیے حج پر جانا اس وقت واجب ہے جب عدت میں نہ ہو۔ اگر عدت میں ہے تو حج پر جانا واجب نہیں، اور عدت چاہے موت کی ہو یا فسخ نکاح ہو یا طلاق وغیرہ کی، اور طلاق خواہ رجعی ہو یا بائن ہو، سب کا ایک حکم ہے، تو وہ حج پر جانا پھر واجب نہیں ہے۔ اور عورت عدت کی حالت میں اگر حج کرے گی تو حج ہو جائے گا لیکن گنہگار ہو گئی۔ اور اس طرح اگر راستے میں شوہر طلاق رجعی دے دے تو عورت کو خاوند کے ساتھ رہنا چاہیے، چاہے آگے جائے یا پیچھے لوٹے، اور شوہر کو بھی عورت سے علیحدہ نہ ہونا چاہیے، اور افضل یہ ہے کہ طلاق رجعی سے پھر